अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरा की अगली आयत नंबर 174 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना, यकीनन वो लोग जो यक्तुमूना, वो छुपाते हैं, मा अंज़लल्लाहु, उसको जो नाजिल किया अल्लाह ने, मिनल किताबी, अपनी किताब में, व यश्तरूना, और वो ख़रीदते हैं, बिही, बदले उसके, समना कलीलन, कीमत थोड़ी, उलाइका, यही लोग हैं, मा याकुलूना, नहीं वो खाते, फ़ी बुतूनिहिम, अपने पेटों में, इलन्नारा, सिवाय आग के, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, और ना बात करेगा उनसे अल्लाह, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, वला युज़क्कीहिम, और ना वो पाक करेगा उन्हें, वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब होगा। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा है, बेशक जो लोग उसको छुपाते हैं जिसको अल्लाह ने किताब में नाजिल किया है और उसके बदले में थोड़ा सा मुआवजा लेते हैं, और ये लोग अपने पेटों में महज आग भर रहे हैं, और अल्लाह क़यामत के दिन उनसे कलाम नहीं करेगा और ना उनको गुनाहों से पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब देखिए कि इस आयत का पिछली आयतों से चंद तरह का ताल्लुक है। पहला ताल्लुक तो यह है कि पिछली आयत में उन मुहर्रमात का जिक्र था जो बराह रास्त अल्लाह ने हराम फरमाई, और अब उन मुहर्रमात का जिक्र है जो खुद बंदे की नालायक हरकत से हराम हुई, वरना असल में हलाल थी। दूसरा ताल्लुक यह है कि पिछली आयत में उन हराम चीज़ों का जिक्र था जो अल्लाह के हक से हराम है। अब उन मालों का जिक्र है जो इंसानी हक की वजह से हराम है, यानी कि रिश्वत का पैसा वगैरह। तीसरा ताल्लुक यह है कि पिछली आयत में उन मुहर्रमात का जिक्र था जिनकी हुर्मत आम है। अब वो मुहर्रमात बयान हो रहे हैं जिनकी हुर्मत बाज के लिए है, ना कि कुल के लिए। और चौथा ताल्लुक यह है कि पिछली आयत में बाज हराम चीज़ों का जिक्र था, और अब यहाँ पर बाज हराम कामों का जिक्र है, यानी कि हक को छुपाना वगैरह। इस आयत का जो शान नज़ूल है कि उलमा यहूद जो थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात थी उनको लोगों में खूब मशहूर किया था, और कहा करते थे कि नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ही में से होंगे। तो लोग जो थे उन्हें इसलिए नजराने और तोहफे देते थे, उनकी खिदमतें करते थे कि ये बुजुर्ग जमात है और नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम कौम है ये लोग। तो वो लोग हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से पहले भी लोगों की ऐपोशी होती थी, और रोज़ियाँ भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से पहले लोगों को मिलती थी, और अब भी ये सब कुछ हो रहा है। आज उलमाए मुशाइख हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से पल रहे हैं। तो हुआ ये कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल कबीला जो है उसकी बजाय बनी इस्माइल में तशरीफ़ ले आए, तो फिर ये जो बनी इसराइल के उलमा थे, यहूदी उलमा थे, उनको अपने नजराने बंद होने का अंदेशा हो गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन सिफ़तों को बदल दिया जो कि तौरात में थी, और उन्होंने कहा कि नबी आखिरुज़्ज़मां में ये सिफ़तें नहीं हैं, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मां नहीं हैं, वो अभी आने वाले हैं। वो इसलिए ताकि उनके नजराने बंद ना हो, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो हम में से ही आएंगे ताकि लोगों का इंतज़ार जो है वो बाकी हो रहे, और उनके नजराने और तोहफे वगैरह जो ने की जो खिदमतें हो रही थी वो बंद ना हो जाएं। तो उनके हक में ये आयत करीमा जो है वो नाजिल की गई। गर्ज ये कि लोग पहले भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर खाते थे, और बाद में भी, मगर पहले दोस्त बनकर बाद में दुश्मन बनकर। इससे वो लोग इबरत पकड़े, यानी कि इस बात से अगर आप समझें तो उन लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए जो कि सैयद नहीं है मगर अपने आप को सैयद कहते हैं। तो ये काम उन यहूदियों की तरह का है जो कि अपने आप को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम कौम कहते थे,
اور وہ لوگ بھی عبرت پکڑے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر تو پلتے ہیں لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفات کو چھپاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں۔ کافروں کے ایک گروہ مشرکین کے اعمال کا ذکر کرنے کے بعد اب دوسرے گروہ یعنی یہودیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلا گروہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرنے والا تھا اور دوسرا گروہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں کوتاہی کرنے والا ہے۔ جیسا کہ شان نزول میں نے آپ کو بتایا کہ جو علماء یہود تھے، یہودیوں کے سردار اور علماء، وہ یہ امید رکھتے تھے کہ نبی آخر الزماں سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ انہی میں سے آئیں گے، انہی میں سے مبعوث ہوں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری قوم سے مبعوث فرمائے گئے تو انہیں اندیشہ ہوا کہ لوگ تورات اور انجیل میں پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف دیکھ کر آپ کی فرما برداری کی طرف جھک پڑیں گے اور ان یہودی سرداروں اور علماء کے نذرانے، ہدیے، تحفے، تحائف سب کچھ بند ہو جائے گا، حکومت چلی جائے گی۔ تو پھر انہیں اس خیال سے حسد پیدا ہوا اور تورات اور انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نعت اور صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت نبوت کا بیان تھا، انہوں نے ان تمام آیتوں کو چھپا دیا۔ تو یہودیوں کے اس طرز عمل پر فرما دیا گیا کہ ذاتی مفادات، مال دنیا اور عیش و آرام کی خاطر اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات، عظمت شان محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپانے والے مال و دولت سے اپنے خزانے نہیں بھر رہے بلکہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں کہ یہ حرکات انہیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہوں گی۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے شرف سے محروم ہوں گے، رحمت الہی ان سے دور ہوگی، کفر اور معصیت کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور انہیں کسی بھی طرح گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا بلکہ انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ چھپانا یہ بھی ہے کہ کتاب کے مضمون پر کسی کو مطلع نہ ہونے دیا جائے، نہ وہ کسی کو پڑھ کر سنایا جائے اور نہ دکھایا جائے، اور یہ بھی چھپانا کہ غلط تویلیں کر کے معنی بدلنے کی کوشش کی جائے اور کتاب کے اصل معنی پر پردہ ڈالا جائے۔ تو یہودی ہر طرح کی تویلیں کرتے تھے اور ابھی تک بہت سے لوگوں میں اس طرح کا طرز عمل جاری ہے۔ ابھی بھی بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید پڑھ کر توحید الہی کی غلط تشریح کرنا، عظمت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات کو چھپانا، ان کے معنی بدلنا، پردے اور سود وغیرہ کے متعلق آیات کے معنی میں تحریف کرنا، سب اسی فعل حرام میں داخل ہیں۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ مسلمانوں کو حرام گوشت تو مصیبت اور سخت بھوک کی حالت میں مباح بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک حرام چیز وہ بھی ہے جو کبھی کسی بھی حال میں حلال نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ رشوت کا پیسہ، خاص کر وہ رشوت جو دین بیچ کر حاصل کی جائے۔ تو یہ خوب یاد رکھ لیں کہ اللہ نے کتاب میں جو احکام اتارے جن کا پھیلانا اور ظاہر کرنا مقصود تھا تاکہ لوگ اس کے ذریعے ہدایت پائیں، جو عالم اور راہب کہ انہیں چھپاتے اور اس کی عوض کچھ دنیاوی مال، عزت، سرداری وغیرہ حاصل کرتے جو کہ سمنے قلیل ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ یاد رکھیں ایسے لوگ روٹی نہیں کھاتے بلکہ پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، پیٹ میں آگ بھر کے کھاتے ہیں۔ چونکہ انہوں نے دنیا میں لوگوں کو رب کے کلام سے محروم رکھا، اسی لیے انہیں قیامت کے دن اپنے کلام سے رب تعالیٰ محروم رکھے گا، اور وہ چونکہ دنیا میں کلام الہی بولنے سے بچے لہٰذا آخرت میں کلام ربانی سننے سے محروم رہیں گے۔ نہ انہیں اللہ تعالیٰ کبھی گناہوں سے پاک صاف کرے گا اور نہ ان کی تعریف ہوگی بلکہ وہ ہمیشہ دردناک عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، کون سے اسباق اس میں ہمارے لیے چھپے ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلا تو یہ کہ شرعی ضروری احکام کا چھپانا حرام ہے اور بدلنا کفر ہے، اور بلا وجہ غلط طویلیں کرنا یہ بے دینی ہے۔ تفسیر عزیزی نے اس جگہ فرمایا کہ بغیر نذرانہ لیے مسئلہ نہ بتانا بھی اسی میں داخل ہے، اور وہ نذرانے کا پیسہ مردار اور خنزیر سے بدتر ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی دینی مسئلہ ہے، تو اب حد لگا دی جائے کہ آپ ہمیں نذرانہ دیں گے تو ہی ہم آپ کو اس کا مسئلہ بتائیں گے۔ تو تفسیر عزیزی نے فرمایا ہے کہ وہ جو پیسہ لیں گے نذرانے کا تو وہ مردار اور خنزیر سے بدتر ہے۔
استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ کہ مسئلے کی تحریر یا کہیں جا کر بتانے کا معاوضہ لینا یہ جائز ہے، یعنی کہ اگر کہیں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے آنے جانے میں جو آپ کا پیٹرول وغیرہ لگے گا یا کچھ اس طرح تحریر کرنے میں جو یعنی کہ کاپی ہوگی یا پینسل یا سیاہی وغیرہ یوز ہوتی ہیں، بکس جب ہم پبلش کرواتے ہیں تو ظاہر ہے ان پہ پیسے لگتے ہیں، تو یہ ان چیزوں میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لکھنے کی اور جانے کی اجرت ہے، مسئلہ بتانے کی اجرت نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کی تجارت، یہ مسائل کی قیمت نہیں ہے، بلکہ کاغذ جو ہوتا ہے استعمال کیا جاتا ہے اس کی قیمت ہے، قرآن پاک کی نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی کو دینی تعلیم دیتے ہیں تو وہ اس وقت کی، یعنی کہ جو وقت ہم دے رہے ہوتے ہیں اس وقت کی قیمت ہوتی ہے، نہ کہ اس کو پڑھانے کی یا دینی تعلیم دینے کی قیمت ہوتی ہے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم یہ مسئلہ جو بتا رہے ہیں یہ پیسوں کے عوض بتائیں گے تو پھر وہ مسئلہ جو ہے نا بتانے کا جو عوض ہے بلا وجہ، تو پھر وہ گناہ ہے۔ پھر یہ کہ رشوت لینا حرام ہے۔ رشوت وہ مال ہے جو فرض منصبی کے عوض لیا جائے، یعنی جو کام بغیر معاوضہ ضروری تھا وہ معاوضہ لے کر رہا۔ پھر قاضی پر انصاف واجب ہے، اگر وہ اس پر روپیہ لے تو رشوت خور ہے، اور اگر کچھ لے کر ظلم کرے تو ظالم۔ لہٰذا عالم یا شیخ کا نذرانہ، ماں باپ کی خدمت، ایک دوسرے کا ہدیہ تحفے دینا، یہ تحفے میں آتا ہے، رشوت میں نہیں آتا، کہ یہ کسی واجب کا کام کا بدلہ نہیں ہے۔ ہدیہ، نذرانہ، صدقہ، رشوت، ان سب میں بہت فرق ہے۔ پھر یہ کہ جو گنہگار ہیں، گنہگار مومن اور کافر دونوں جہنم میں جائیں گے، مگر مختلف حیثیت سے۔ وہ تو پاک صاف ہونے کے لیے اور یہ ہمیشہ جلنے کے لیے، یعنی جو مومن ہوگا گنہگار وہ پاک صاف ہونے کے لیے جائے گا جہنم میں، اور جو کافر ہے وہ ہمیشہ کے لیے جلنے کے لیے جائے گا۔ جیسے کوئلہ اور سونا دونوں کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، کوئلہ وہاں رہنے کے لیے ہوتا ہے اور جو سونا ہے وہ پاک صاف ہو کر نکلنے کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے کافروں کو وہاں ہمیشگی ہوگی، نہ کہ گنہگار مسلمانوں کو۔ جو گنہگار مسلمان ہوں گے وہ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے اور پھر وہ وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ پھر یہ دیکھیں کہ شریعت اور طریقت کے اسرار اور غیر ضروری مسائل جن سے کہ فتنہ اٹھے ان سب کا چھپانا ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو علم پائے، ایک تو تم میں پھیلا دیا اور دوسرا اگر پھیلاؤں تو قتل کر دیا جاؤں۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نااہل کو علم سکھانے والا ایسا ہے جیسے سور کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے والا۔ پھر یہ کہ یہ چاروں عذاب، یعنی اپنے پیٹ میں صرف آگ کھانا، قیامت میں اللہ کا کلام نہ فرمانا، انہیں پاک نہ کرنا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہونا صرف کفار کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان بفضل تعالیٰ اگرچہ گنہگار بھی ہوں مگر ان سے محفوظ ہے۔ اگر مسلمان حرام روزی بھی کھاتا ہے تو پیٹ بھر کر آگ نہیں کھاتا، درستی عقیدے کی وجہ سے اس کے دل میں نور بھی ہے۔ نیز قیامت میں اللہ تعالیٰ آخر اس سے کلام کرے گا۔ نیز اللہ نے مسلمان کے لیے پاکی جسم کے لیے ظاہری پانی بھی پیدا کیا ہے اور باطنی پانی بھی، عبادت کا بھی پیدا فرمایا، اور آخرت میں یا شفاعت کے پانی سے یا کچھ روز دوزخ کی آگ سے اسے پاک کرے گا، اور آخرکار اسے جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور اگرچہ گنہگار مسلمان کو عذاب ہو جائے مگر دردناک عذاب نہیں ہوگا۔ کافر کے عذاب سے چند طرح اس کے عذاب میں فرق ہوگا۔ وہ چند طرح کیا ہے؟ ایک یہ کہ دوزخ کی آگ اس کے دل اور دماغ اور اعضائے وضو کو نہیں جلائے گی، کافر کو ظاہر اور باطن بالکل جلائے گی۔ اور دوسرے یہ کہ مومن کو یاس نہ ہوگی، یعنی کہ وہ نا امید نہیں ہوگا، ہر وقت اللہ کی رحمت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت ہے اس کی اسے امید اور آس لگی رہے گی۔ یاس جو ہے، نا امیدی جو ہے، وہ صرف کفار کو ہوگی۔ تیسرے یہ کہ مومن کو دوزخ میں خلود و ہمیشگی نہ ہوگی، آخرکار وہاں سے نکالا جائے گا، اور کفار جو ہیں وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ چوتھے یہ کہ مومن کی رسوائی نہیں ہوگی، اس طرح اسے عذاب دیا جائے گا کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، اور جو کفار ہیں ان کی رسوائی بھی ہوگی۔ ان وجوہ سے مومن کا عذاب علیم،
یعنی کہ علیم عذاب یعنی ایسا دردناک عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عذاب علیم سے بچائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اور کفار کے لیے بھی دعا ہے کیونکہ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، تو سب کفار کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ اب دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جیسے ظاہری اعضاء کا تعلق باطنی اعضاء سے ہے اور ان کا روح سے، ایسے ہی ظاہری پیٹ کا تعلق باطنی پیٹ سے ہے۔ باطنی پیٹ ہی حقیقی پیٹ ہے اور ظاہری اس کا غلاف یا کھال ہے۔ جیسے کہ نقصان دہ کھانے پیٹ میں پہنچ کر جسم میں آگ پھونک دیتے ہیں اور قسم قسم کی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں، ایسے ہی حرام غذائیں حقیقی پیٹ میں جا کر حرص، ہوس، شہوت اور غصے کی آگ کو بھڑکا دیتی ہیں اور نیکیوں کو اس طرح جلا ڈالتی ہیں جیسے کہ دنیاوی آگ خشک لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ لہٰذا یہ کھانے حقیقت میں آگ ہی ہیں۔ اکثر گناہ حرام غذا سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حرام غذا نافرمانی رب کی آگ بھڑکاتی ہے، حلال اور تقوی کی غذا اطاعت الہی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، گناہوں کو جلاتی ہے۔ تقوی اور طہارت کی غذا دل میں محبت کی آگ بھڑکاتی ہے جس سے قلب، قالب، روح سب روشن ہو جاتے ہیں اور غیر اللہ جل کر راکھ بن کر اڑ جاتے ہیں۔ اس سے نفس کی صفائی، ایمان میں روشنی، اعمال میں چمک، نیت کی سچائی، اخلاق کی پاکیزگی، دل میں شجاعت، چہرے پر نور اور رضائے رب غفور حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو ہیں، جو صحابہ کرام، یہ بادام پستہ وغیرہ، پراٹھے وغیرہ نہیں کھاتے تھے۔ ان کی یہ جو طاقتیں ہیں یہ تقویٰ کی خشک روٹیوں سے تھیں۔ اس غذا سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اسد اللہ ہوئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ ہوئے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی حلال رزق دے، آمین۔ اخلاق کی پاکیزگی، سچائی، دل میں شجاعت، ہمارے چہروں پر نور اور اپنی رضا ہمیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر آپ کے ساتھ ایک حکایت شیئر کروں گی کہ کسی نے شیخ ابو مدین سے شیطان کی شکایت کی کہ شیطان ہمیں بہت پریشان کرتا ہے۔ تو آپ نے شیطان سے اس کی وجہ پوچھی تو شیطان نے کہا کہ ان لوگوں نے میری دنیا پر قبضہ کر رکھا ہے، میں نے ان کے دین پر قابو کر لیا ہے، یہ میری دنیا چھوڑ دیں میں ان کا دین چھوڑ دوں گا۔ تو جس نے دین کے عوض دنیا لی وہ بڑا بے وقوف تاجر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین عطا فرمائے اور ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنائے، دنیا اور دین دونوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے اور ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے اور ہمارے دلوں میں صرف اپنی اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پیدا فرما دے، آمین ثم آمین۔